हेलो इंस्पेक्टर। क्या आप इंस्पेक्टर हैं? रात के 3 बजे का वक्त था। मैं पुलिस स्टेशन के एक कमरे में ही हेड डाउन की तरह से टेबल पर बाजू रखे आंखें मूंद के तकरीबन सो चुका था जब फ़ोन की बेल धड़ाधड़ बज रही थी। मैंने फ़ोन उठाया, कहा कि जी कहिए कौन। तो उस लड़की के जवाब ने मुझे कोफ्त में मुब्तला किया। मैंने कहा, बहन जी, आपने 15 पर कॉल की है। ये सीधी पुलिस स्टेशन में ही लगती है और यहाँ पर फ़ोन उठाने वाले 100% पुलिस इंस्पेक्टर ही होते हैं, कोई धोखेबाज नहीं होते। पहले उसने मेरी नींद ख़राब की थी, मुझे गुस्सा आ रहा था, ऊपर से उसकी ऐसी बात। वो फिर काफ़ी धीमे लहजे में कहने लगी, देखें बहुत बड़ा मसला हो गया हमारे इलाके में। मैंने कहा, क्या हो गया? कहने लगी, हमारी बिल्डिंग के सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है और उस गाड़ी के पीछे 2 दरवाजे खुले हुए हैं। आप मुझे बताएं भला, क्या कोई अपनी गाड़ी के पिछले 2 दरवाजे यूं खुले छोड़ सकता है? गाड़ी में कोई भी नहीं है। मैं अपनी खिड़की से देख रही हूं और मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा। देखिए, मुझे तो लगता है कि कोई दहशतगर्द उस गाड़ी के अंदर बम रख के चला गया है। आप प्लीज जल्दी से आ जाएं क्योंकि वो गाड़ी बिल्कुल हमारी बिल्डिंग के नीचे खड़ी है। अगर उसमें कोई बम हुआ तो गाड़ी के साथ साथ मेरी बिल्डिंग भी उड़ जाएगी और मैं भी मर जाऊंगी। उस लड़की की बात सुनकर मैं मजीद कोफ्त में मुब्तला हुआ। मैंने कहा, मोहतरमा, हो सकता है आपकी कोई गलत फहमी हो। कहने लगी, कैसी गलत फहमी? कौन सी गलत फहमी? मुझे 100% यकीन है, यकीनन उसके अंदर बम है। आप यहाँ प्लीज जल्दी से आ जाएं। वैसे भी मैं घर में अकेली हूँ, अम्मी अब्बा नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर बम फट गया तो मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा, अच्छा, आप अपने एरिया का और अपनी बिल्डिंग का और अपने घर का पता बताएं। वो कहने लगी, ऐसे कैसे घर का पता बताऊं? आपने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। देखिए, मुझे पुलिस वालों पर इतना खास भरोसा भी नहीं है कि मैं आपको अपना फ्लैट नंबर बताऊं। मेरा जी चाहा उस फोन का गला दबा दूं या उस लड़की का जो रात के 3 बजे मुझे पक्की नींद से जगाने के बाद ऑल फॉल बके जा रही थी। मैंने कहा, देखिए, ना तो मुझे आपसे कोई दिलचस्पी है ना आपके फ्लैट नंबर से। आप अपने एरिया का नंबर बताएं और बिल्डिंग का नाम पता बता दें, बाकी का हम आके देख लेते हैं कि गाड़ी में ऐसा कौन सा बम छुपा है जो बिल्डिंग को भी तबाह कर देगा और आपको भी मार डालेगा। मैंने चिढ़ कर जवाब दिया। कहने लगी, अच्छा ठीक है। उसने एरिया का नाम बताया, गली नंबर बताई, बिल्डिंग का नाम भी बता दिया। मजबूरन मुझे भी गूगल स्टाफ के साथ जाना पड़ा। वहां वाकई एक गाड़ी खड़ी थी जिसके पिछले 2 दरवाजे थोड़े थोड़े खुले हुए थे। मैंने मशीन के जरिए से गाड़ी को चारों तरफ से देखा, कोई भी खतरे का अलार्म नहीं था। उसमें कोई ऐसा बम वम नहीं छुपा था। मेरे 2 अहलकार गाड़ी के अंदर से भी अच्छी तरह से तलाशी ले चुके थे। उस गाड़ी के अंदर से इंजन मौजूद नहीं था और काफ़ी चीज़ें भी गायब थीं। ऐसे लगता था जैसे किसी ने गाड़ी खोल के अपनी मतलूबा चीज़ें निकाल ली हैं और गाड़ी का एसी भी गायब था। बहरहाल ये भी नहीं पता था कि गाड़ी थी किसकी। मैंने 2 अहलकारों को बोला कि धक्का मारकर गाड़ी सामने के खाली प्लॉट में खड़ी कर दो। फिर मैंने उस इमारत को जांचती हुई नज़र से देखना शुरू किया। वो 3 मंजिला इमारत थी। बाकी सब फ्लोर्स की लाइटें तो बुझी हुई थीं। हाँ, तीसरे फ्लोर की लाइट जल रही थी और ऐसे लग रहा था कि कोई पर्दे की ओट से नीचे का सारा मंजर देख रहा है। मैं समझ गया कि ये वो ही लड़की होगी। रात के 3 बजे बजाय सोने के उसका तफ्तीशी दिमाग चल रहा था कि मोहल्ले में नया क्या हो रहा है। बहरहाल वो गाड़ी हम प्लॉट में खड़ी करके वापस अपनी मोबाइल में बैठ के स्टेशन चले गए। 3 दिन के बाद फिर उस लड़की की कॉल आ गई। कहने लगी, वो हमारी जो सामने बिल्डिंग है ना, वहां पे 2 मियाँ बीवी बहुत लड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, वो अपनी बीवी को बहुत मार रहा है। मैंने कहा, आप कौन? कहने लगी, मैं वही जिसने 2 दिन पहले आपको कॉल की थी। वो याद नहीं? आपको गाड़ी का बताया था मैंने कहा, जी, वही गाड़ी जिसमें बम था और जिसने 10 मिनट के बाद फट जाना था और गाड़ी के साथ साथ पूरी इमारत भी तबाह हो जानी थी और आपके वालिदैन भी घर पे नहीं थे और आपको ये खतरा भी था कि कहीं आप भी मर ना जाएं। आप वही मोहतरमा बात कर रही हैं? वो आगे से हंसने लगी। कहने लगी, जी जी, मैं वही हूँ। मैंने सामने लगी घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई। रात के 2 बज रहे थे। मैंने कहा, आप चौकीदारी की नौकरी पर फाइज हो क्या? मेरी बात सुन के कहने लगी, नहीं तो आप मुझे चौकीदार क्यों कह रहे हैं? मैं क्या आपको चौकीदार लगती हूँ? मैंने कहा, मुझे तो आप सिर्फ अहमक लगती हैं।
میں نے کہا آپ کو اپنے گھر میں چین نہیں ہے؟ آپ پورے محلے میں رات کے ٹائم دیکھتی رہتی ہیں کہ کس کے گھر کیا ہو رہا ہے۔ لڑ رہے ہیں، میاں بیوی ہیں تو لڑنے دو، ٹھیک ہو جائیں گے خود ہی۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی کو کوئی مسئلہ ہوا تو وہ ہمیں خود بھی فون کر سکتے ہیں نا۔ کہنے لگی وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں، وہ آپس میں کسی چوہے بلی کی طرح لڑے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ آپ کو فون کر کے بتائیں کہ ہم لڑ رہے ہیں۔ اور اگر لڑائی میں میاں نے بیوی کو یا بیوی نے میاں کو قتل کر دیا تو مجرم آپ کو فون کر کے تھوڑی بتائے گا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ میں نے کہا محترمہ آپ چاہتی کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 90% میاں بیوی ایسے ہی کتوں کی طرح لڑتے ہیں اور 1 گھنٹہ بحث کرنے کے بعد پوری طرح سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگی یہ وہ کتے بلی والی لڑائی نہیں ہے جو میرے سامنے سین نظر آ رہا ہے نا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ عورت نے ہاتھ میں بیلن پکڑ رکھا ہے اور اس کے شوہر کے ہاتھ میں جھاڑو ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آواز مجھے یہاں تک آ رہی ہے۔ اگر کسی نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا تو سارا گناہ آپ کے سر پہ جائے گا، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس ملک کے اور ہمارے محافظ ہیں۔ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ابھی آئیں اور ان میاں بیوی کے گھر جائیں اور انہیں لڑائی سے روکیں، ورنہ وہ ایک دوسرے کو جان سے مار دیں گے۔ مجھے تو لگ رہا ہے جس طرح سے وہ عورت چلا رہی ہے وہ بیلن اپنے شوہر کے سر پہ دے مارے گی، پھر بہت سارا خون نکلے گا، پھر اس کا شوہر زمین پہ تڑپنے لگے گا اور تڑپتے تڑپتے مر جائے گا۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز گلوگیر سی ہوئی تھی۔ میں نے کہا محترمہ مجھے لگتا ہے آپ کو 15 پر کال کرنے کے بجائے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ دیکھیں اس طرح کیسے چل سکتا ہے؟ میں بنا کسی کمپلین کے منہ اٹھا کے آ جاؤں، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤں اور پھر میں ان سے یہ کہوں کہ آپس میں لڑائی مت کرو۔ اگر ایسا کوئی حادثہ ہوگا تو تب کی تب دیکھی جائے گی۔ کہنے لگی بس یہی تو مسئلہ ہے آپ پولیس والوں کے ساتھ، آپ ہمیشہ سب کچھ ہو جانے کے بعد آتے ہیں۔ ارے وقت پر پہنچنا سیکھیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ توبہ ہے، کہاں پھنس گئی ہوں میں، کس کوڑ مغز کو سمجھا رہی ہوں؟ میں تو اس لڑکی کی زبان درازی دیکھ کے حیران تھا، اسے اتنا بھی لحاظ نہیں تھا کہ میں انسپیکٹر ہوں۔ کہنے لگی آپ کو وقت پہ پہنچنا چاہیے۔ اگر ان دونوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا پھر آپ کے پہنچنے سے کیا ان کی جان بچ جائے گی؟ وہ لڑتے لڑتے مر مر آ جائیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آخر پاکستان کی پولیس آخر میں ہی کیوں پہنچتی ہے، اور پھر سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ہیرو ہیں، انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ آپ کو ابھی آنا چاہیے۔ میں نے کہا یوں باتیں کرنا بڑا آسان ہے محترمہ، اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے پاکستان کا مستقبل بنانے کا تو آپ پولیس کی فیلڈ کیوں نہیں جوائن کر لیتی؟ پولیس کی فیلڈ جوائن کریں، یہاں آ کر ہماری سیٹ پر بیٹھیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے کہ اتنا بھی آسان نہیں ہوتا منہ اٹھا کے کچھ بھی کر لینا۔ ہم پولیس والوں کو کتنے کھل کر اختیارات دیے جاتے ہیں اور کتنے نہیں، یہ آپ کو پولیس کی کرسی پر بیٹھ کر سمجھ آئے گا۔ یہ کہہ کر میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ عجیب دماغ کی لڑکی تھی۔ پورے 1.5 سال بعد ہمارے ہی پولیس اسٹیشن میں ایک لڑکی لیڈیز پولیس انسپیکٹر کی پوسٹ پر آئی۔ ہمارے ہی پولیس اسٹیشن میں اس کی ڈیوٹی لگی۔ مجھ سے جونیئر تھی لیکن دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ لیڈیز پولیس کا زیادہ کام ہوتا ہی نہیں ہے، وہ مردوں کی طرح سے کام نہیں کر سکتی، انہیں ویسے بھی بس چھوٹے موٹے کیس دیے جاتے تھے۔ اس لڑکی نے آتے ہی کافی جوش اور ولولے کا اظہار کیا، اپنے کام پر کافی توجہ دے رہی تھی۔ پولیس اہلکار کہنے لگا کہ میڈم آئی ہے نا، وہ ان کی اندر حب الوطنی کا کیڑا کچھ زیادہ ہی ہے۔ میں نے کہا نئی نئی آئی ہے نا ٹریننگ لے کے، اس لیے نئے نئے جذبے ہیں، کرنے دو جو کرتی ہے۔ 4 دن کی چاندنی پھر وہی اندھیری رات، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جس چیز نے مجھے متاثر کیا تھا وہ اس لڑکی کا حسن تھا۔ اس لڑکی کا نام فروا تھا۔ ایک بار اس کی ڈیوٹی میرے ساتھ ہی لگی، وہ بھی ایک گھریلو میٹر تھا جہاں پر ملازمہ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی تھی۔ 7-8 سالہ بچی تھی جسے 24 گھنٹے کی ملازمت پہ رکھا گیا تھا، اور اس کی مالکن اسے ذرا سی غلطی پہ بہت مارتی پیٹتی تھی، یہاں تک کہ اس لڑکی کو زخمی کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ شاید اس لڑکی کے ہاتھ سے کوئی قیمتی گلدان ٹوٹ گیا تھا۔
اس لیے اس کی والدہ روتے ہوئے پولیس اسٹیشن رپورٹ کروانے آئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس گھر کی وہ ملازمہ تھی وہ ایک بڑا بزنس مین تھا، کافی اثر و رسوخ والا۔ میں جانتا تھا کہ اس کوشش کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ ہمیں فون آ جائے گا کہ چھوڑ دو۔ بہرحال ہم اس عورت کے کہنے پر وہاں پہنچ گئے۔ فروا بھی میرے ساتھ تھی۔ اس نے اس عورت کے ہاتھ پر ہتھکڑی پہنا دی۔ عورت کہنے لگی تمہیں یہ کام بہت مہنگا پڑے گا، تم جانتی نہیں ہو میرے تعلقات بہت اوپر تک ہیں۔ فروا کہنے لگی ابھی تو چلو، تمہارے تعلقات میں پولیس اسٹیشن میں جا کے دیکھ لوں گی۔ بہرحال اس عورت کو جیل میں بند کر دیا گیا، لیکن فون آنے شروع ہو چکے تھے۔ میں نے فروا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ کہنے لگی جی سر نبی، آپ نے مجھے بلایا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا آپ اس عورت کو چھوڑ دیں جسے صبح گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کیوں چھوڑ دوں؟ آپ کو معلوم بھی ہے اس نے اس بچی کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی کی ہے۔ میں نے کہا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مس فروا، آپ جہاں ہاتھ ڈالنے جا رہی ہیں وہ عورت بہت بڑے بزنس مین کی بیوی ہے اور ان لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں۔ مجھے ابھی ایس ایچ او صاحب کا فون آیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ میں نے اس لیے آپ کو کہا ہے کہ اسے چھوڑ دیں۔ کہنے لگی لیکن یہ تو غلط ہے۔ میں نے کہا غلط تو ہے، لیکن اگر آپ کو نوکری پیاری ہے تو چھوڑنا تو پڑے گا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن بجائے اسے چھوڑنے کے وہ اس کی جیل کے اندر چلی گئی اور ڈنڈے سے اس کی اچھی خاصی پٹائی کر دی۔ ایک لیڈیز کانسٹیبل بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میڈم فروا اس عورت کو بہت مار رہی ہیں۔ یہ سن کے تو میں چکرا کے رہ گیا کہ کیا عجیب لڑکی ہے۔ میں نے اسے بولا تھا کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ میں جلدی سے جب تک جیل میں پہنچا تو وہ عورت اچھی خاصی زخمی ہو چکی تھی، چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور فروا اسے کہہ رہی تھی کہ اب پتہ چلا جب ڈنڈا پڑتا ہے تو درد کیسے ہوتا ہے۔ اس معصوم بچی کو مارتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ کہنے لگی میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تمہیں نوکری سے نہ نکلوا دیا تو کہنا۔ کہنے لگی جو کرنا ہے کر لینا، لیکن کم از کم 4 دن تمہیں جب یہ ڈنڈے بستر پہ سونے نہیں دیں گے نا، درد سے جب تم تڑپو گی نا، تب تمہیں احساس ہوگا کہ غریب بھی گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کسی اور مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہوتے، انہیں بھی درد ہوتا ہے۔ میں نے جیل کا دروازہ کھولا، وہ کافی غصے میں تھی۔ میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگی مجرم کو سزا دی ہے۔ آپ ایس ایچ او سے کہہ دیجیے گا کہ جب تک انہوں نے آرڈر دیا تھا تب تک میں اس عورت کا ریمانڈ لے چکی تھی۔ پوچھ گچھ کے طور پہ مارا ہے اسے میں نے، کیونکہ یہ سچ نہیں بتا رہی تھی۔ ایس ایچ او صاحب سے میں خود بات کر لوں گی، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ میں تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس خاتون کو میں نے آزاد کیا، بات آئی گئی سی ہو گئی۔ ایک بار ایک لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ کرنے والا ایک سیٹ تھا جس کے گھر میں وہ لڑکی کام کرتی تھی۔ کافی پیچیدہ کیس تھا اور میں جانتا تھا کہ اس کا انجام بھی وہی ہوگا۔ ہم سیٹ کو گرفتار کریں گے اور کال آ جائے گی۔ اس لیے میں نے فروا سے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کیس سے دور رہیں تو بہتر ہے۔ کہنے لگی کیوں دور رہوں؟ میں تو اس سیٹ کو چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں جس عورت کو آپ نے مارا تھا یہ سیٹ اس سے بھی کافی امیر ہے، سیاست میں بھی اثر و رسوخ رکھتا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، ایسے کیس ہوتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے جب تک ہم اس کے گھر میں پہنچے تب تک ہمیں کسی نہ کسی آفیسر کی کال آ جائے۔ کہنے لگی بھاڑ میں گئی کال اور بھاڑ میں گیا قانون۔ یہ کون سا اندھا قانون ہے جس میں مجرم اگر کوئی امیر اور اثر و رسوخ رکھنے والا شخص ہے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر کوئی غریب ہے تو اسے جوتے مارے جائیں گے، جھوٹے الزام میں اسے جیل میں بند کر دیا جائے گا؟ پہلے بتاؤ مجھے، میں ایسے قانون کو نہیں مانتی اور میں وہی کروں گی جو میں نے پڑھا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں ابھی آپ کو آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ نئی نئی نوکری کے بعد ایسے جذبات بڑھتے ہیں، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خود کو کسی مصیبت میں مت ڈالیں۔ کہنے لگی آپ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے؟ میرا جو جی چاہے گا میں کروں گی۔ میں نے کہا اگر آپ نوکری سے نکل گئیں تو مجھے دکھ ہوگا، اور اگر اس سیٹ نے بدلے کے طور پہ آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا تو پھر مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوگا۔ آپ کو نہیں پتا کہ زیادتی کا نشانہ صرف عام لڑکیاں نہیں بنتی بلکہ لیڈیز پولیس انسپیکٹر بھی بن جاتی ہیں۔ ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اور پھر اتاب کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ان لیڈیز آفیسر کے ساتھ ایسا گھنونا سلوک کیا جاتا ہے کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔
کچھ ہوش کے ناخن لیں اور عقل سے کام لیں۔ کہنے لگی میں اپنے کیے کی خود ذمہ دار ہوں، پلیز آپ میرے معاملات سے دور رہیں، مجھے جو کرنا ہے میں ایمانداری سے کروں گی، اس سیٹ کو گرفتار بھی کروں گی، اس سے سچ بھی اگلواؤں گی اور وہ بھی ٹھڈے مار مار کے۔ میں نے کہا میں آپ کو ایسے نہیں کرنے دوں گا۔ کہنے لگی آپ ہوتے کون ہیں جو مجھے روک رہے ہیں؟ میں نے کہا ابھی تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہت کچھ ہونا چاہتا ہوں اگر آپ چاہیں تو۔ وہ کچھ حیران سی ہوئی، کچھ متعجب بھی تھی۔ کہنے لگی میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ میں نے کہا آ جائے گی سمجھ، فی الحال ڈیوٹی پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں پہنچ کر۔ میں نے فروا کو زیادہ بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ سیٹھ کو میں نے گرفتار کر لیا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی تو بہت مہنگی پڑے گی، اس لیے میں نے پولیس اہلکار سے کہہ دیا کہ اس کے جیل کی چابی مجھے یہاں اپنے پاس چاہیے، وہ فروا کے پاس نہیں جانی چاہیے، جو کہ میں جانتا تھا کہ وہ باز نہیں آئے گی۔ اس لیے اہلکار نے چابی مجھے کمرے میں لا کے دے دی۔ میں نے اسے اپنی دراز میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے آئی جی صاحب کی کال آئی کہ سیٹ کو باعزت چھوڑ دو اور FIR کو پھاڑ کے پھینک دو۔ میں نے کہا اوکے سر۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، فروا بڑے غصے سے میرے کمرے میں آئی، داخل ہونے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا جی آئیے مس فروا۔ کہنے لگی اس سیٹ کے جیل کی چابی کس کے پاس ہے؟ میں نے کہا میرے پاس ہے۔ کہنے لگی چابی چاہیے مجھے۔ میں نے کہا آئی جی صاحب کی کال آ گئی ہے، انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اور اب میں اسے چھوڑنے والا ہوں۔ کہنے لگی ایسے نہیں جانے دوں گی اس کمینے کو، اس نے ایک معصوم بچی کے ساتھ ریپ کیا ہے، ایسے چھوڑوں گی نہیں میں اسے۔ میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو ایسا کوئی بھی کام کرنے نہیں دے سکتا جس سے آپ کی عزت اور آپ کی زندگی کو خطرہ ہو۔ کہنے لگی آپ کیوں ہر وقت میرے خدائی فوجدار بنے رہتے ہیں جب میں نے آپ سے کہا ہے کہ میری عزت اور زندگی کی محافظ نہ بنے؟ میں نے کہا میں آپ کے ہاں کا ہی تو منتظر ہوں، اگر آپ ابھی کہیں تو میں ابھی بن جاتا ہوں۔ کہنے لگی بہت بہت شکریہ، مجھے ایسا شخص اپنی زندگی میں قبول ہی نہیں ہے جو پولیس انسپکٹر ہوتے ہوئے مجرموں سے ڈرتا ہے، نکما پولیس والا، بزدل کہیں کا۔ میں نے 2 بار اسے کہا کہ سامنے فلیٹ میں 2 میاں بیوی لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کسی کا قتل ہو جائے گا، لیکن اتنا بزدل تھا کہ نہیں آنا تھا تو نہیں آیا، اور مجھے کہنے لگا کہ زیادہ جوش ہے تو خود پولیس والی بن جاؤ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے انصاف کرتی ہو۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے دانستہ یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ میں تھا۔ کہنے لگی آپ مجھے چابی دے رہے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں، آپ جانتی نہیں ہو کہ سیٹ کیا ہے اور آپ کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے۔ کہنے لگی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں اپنی لڑائی لڑنا جانتی ہوں۔ میں نے کہا آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، لیکن وہ آپ کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ کہنے لگی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں آپ کو سیدھے صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگی میں تو کسی ایماندار پولیس والے سے شادی کروں گی۔ اگر آپ واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس سیٹ کو جا کے اتنا ماریں کہ وہ سچ بول دے، پھر اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کر دیں، اسے سزا دلوائے، اور اگر آپ نے یہ کر لیا تو باخدا میں دل و جان سے آپ کو شوہر بنانے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ بڑی عجیب سی شرط تھی۔ بہرحال میں اس سیٹ کی جیل تک پہنچا تو وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، یقیناً تمہیں کوئی کال آئی ہوگی، چلو کھولو یہ دروازہ۔ میں نے جیل کا دروازہ کھولا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ میرے ساتھ ایک اور پولیس اہلکار بھی موجود تھا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم سچ اپنے جرم کا اعتراف کر لو، جو کہ تم نے اچھا نہیں کیا اپنی ملازمہ کے ساتھ، تم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ کہنے لگا اوہ شٹ اپ، تم ہوتے کون ہو مجھے یہ سب کہنے والے؟ کیا تمہیں اپنی وردی سے پیار نہیں ہے؟ میں نے کہا اب تم سچ بتاؤ گے یا پھر میں ڈنڈے کا استعمال کروں؟ یہ سن کر وہ کچھ گھبرایا۔ میں نے کہا دیکھو میں حاجی صاحب سے کہہ دوں گا کہ آپ کی کال آنے سے پہلے میں پوچھ گچھ کر چکا تھا، اب تم بتاؤ تمہیں سچائی بتانی ہے یہاں پہ ڈنڈے کھانے ہیں؟ وہ تقریباً 50 کے لگ بھگ عمر کا تھا۔ کہنے لگا میری بات کرواؤ آئی جی سے، میں تمہاری وردی اتروا دوں گا۔ میں نے کہا جو چاہے کر لینا، لیکن پہلے سچائی بتا دو ورنہ مجھے مارنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میں نے غصے سے کہا تاکہ وہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھ کر اس بات پر راضی ہو جائے۔
اور اپنے جرم کا اعتراف میرے سامنے کر دے۔ میں پولیس اہلکار سے کہہ چکا تھا کہ اس کی ویڈیو بنا دے۔ اس نے اعتراف کیا اور میں نے اس کی ویڈیو بنائی اور اسے وائرل بھی کر دیا۔ اس ویڈیو کے بل بوتے پر اس شخص کو سزا ہوئی کیونکہ بات کھل کے سامنے آ چکی تھی۔ میری بھی تھوڑی واہ واہ ہو گئی، لیکن آئی جی صاحب بہت ناراض تھے۔ میں نے کہا یہ سب کام میں پہلے کر چکا تھا، آپ کی کال لیٹ آئی تھی۔ بہرحال وہ مجھے نوکری سے نکال نہیں سکتے تھے۔ میری عزت کے جھنڈے بھی گڑ گئے۔ وہ اس دن چھٹی پر تھی، آفس نہیں آئی تھی۔ اگلے روز آئی تو مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے کہا چند دن پہلے کچھ کہا تھا آپ نے، جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر سے پوچھا کہ میں آپ کی چپ کو کیا سمجھوں، ہاں یا نہ؟ کہنے لگی مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنے بہادر ہیں، پھر بزدلی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہمیں مجبور ہونا پڑتا ہے، کہیں ہم مجبور کر بھی دیتے ہیں، جیسے اس بار میں نے آپ کو مجبور کیا۔ یہ بات میں نے مسکراتے ہوئے کہی تھی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ اپنے پیرنٹس کو بھیج دیجیے گا۔ یہ سن کر میں بہت خوش تھا۔ میں نے اپنے والدین کو فروا کے گھر بھیج دیا۔ رشتہ بھی پکا ہو گیا، شادی بھی ہو گئی۔ شادی کی رات وہ میرے کمرے میں میرے سامنے بیٹھی تھی اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فروا کا ہاتھ پکڑا تو کافی سرد تھا۔ میں نے کہا ایک پولیس والی ہو کے گھبرا رہی ہو، یہ تو غلط بات ہے۔ کہنے لگی کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں، ہم پولیس والی بھی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہوتی۔ وہ شاید خود کو بااعتماد ثابت کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اس حساب سے تو پھر تمہیں شرمانا بھی چاہیے۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی اب شرم نہیں آ رہی تو کیا کروں؟ بہرحال میں نے اس کے ہاتھوں پر رونمائی کے طور پر سونے کا کنگن پہنایا تھا، پھر اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے لگا کہ تم پہلی نظر میں ہی مجھے اچھی لگی تھی۔ وہ کہنے لگی لیکن میں نے آپ کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہاں جب آپ سے شرط لگائی تھی تو اس وقت بھی مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ آپ یہ کام کبھی کریں گے۔ کہنے لگی مجھے آپ سے ایک وعدہ چاہیے نوید۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ عمر بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ تو میں دل و جان سے نبھاؤں گا۔ کہنے لگی آپ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کریں گے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے کہا دیکھو میں شادی کی رات ڈیوٹی کی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف پیار اور محبت کی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے میں اس کے قریب جانے لگا تو کہنے لگی مجھے وعدہ چاہیے۔ میں نے کہا اور اگر میں نہ کروں؟ تو کہنے لگی پھر یہ سامنے صوفہ نظر آ رہا ہے، آپ یہاں پہ لیٹ کے سو جائیں۔ میں نے کہا فروا پلیز وہ بات کرو جو ماننے والی ہو، یہ بات میں نہیں مان سکا، بہت دفعہ ہم پہ بہت پریشر ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب تک ہم اپنے آپ کو پریشر میں ڈالتے رہیں گے تب تک اس قوم کا مستقبل کبھی نہیں بدلے گا، کیونکہ ہم ہر شعبے میں غلام ہیں۔ میں نے کہا اگر غلامی نہ کریں تو پھر جان کا خطرہ ہے۔ میں تمہیں یہ بھی کہنے والا تھا کہ آئندہ تم مجھ سے پوچھے بغیر کوئی بھی کیس نہیں لوگی۔ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا بس جو کہہ رہا ہوں نا وہ کرو، کیونکہ اب میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری عزت اور جان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اگر تم نے اپنی من مانی کی تو پھر میں تمہیں یہ حکم بھی دے سکتا ہوں کہ تم پولیس کی نوکری چھوڑ دو۔ کہنے لگی میں آپ کی ایسی کوئی بات مانوں گی ہی نہیں۔ میں نے کہا دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے لیمپ آف کر دیا۔ شادی کے 2 دن بعد میں فروا کو مری اور اسلام آباد لے کر گیا۔ 8 دن ہم نے ایک دوسرے کی سنگت میں بہت اچھے گزارے۔ واپس آ کر ہم جوائننگ کرنے لگے۔ تمام پوزیشن کے آفیسرز اور اہلکاروں نے ہمیں مبارکباد دی۔ انہی دنوں ایک کیس سامنے آیا۔ وہ لڑکا سیاست دان کا بیٹا تھا اور وہ کافی مشہور سیاست دان تھا۔ اس نے اپنی کلاس فیلو یونیورسٹی کی لڑکی کے ساتھ ریپ کیا تھا، اسے مزہ چکھانے کے لیے۔ شاید ان کے بیچ کوئی انبن ہوئی تھی اور اسے بہت سے اسٹوڈنٹس نے دیکھا بھی تھا، لیکن سب اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کوئی بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لڑکی کی ماں روتے ہوئے ہمارے پاس آئی تھی، لیکن میں یہ کیس لیتے ہوئے گھبرا رہا تھا کیونکہ سیدھا نوکری چھٹتی۔ ایک تو ہمیں ہر بار کیس لینے سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہماری نوکری کو خطرہ تو نہیں۔ پھر بھی میں نے ایف آئی آر کاٹ دی تھی کیونکہ فروا بھی ساتھ آئی تھی، میں اس کی بات نہیں ٹال سکتا تھا، لیکن میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کیس کے بیچ میں نہیں آئے گی۔ کہنے لگی کیوں نہیں آؤں گی؟ میں نے کہا فروا میں تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، یہ بہت خطرناک قسم کے لوگ ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ کہنے لگی آپ اوپر سے آنے والی کال پر اس کمینے کو چھوڑ دیں گے اور میں اس کا حشر بگاڑ کے رکھوں گی۔
میں نے کہا دیکھو میں پوری کوشش کروں گا کہ اس لڑکے کو سزا دلواؤں، لیکن تم بیچ میں نہیں آؤ گی تو مطلب نہیں آؤ گی۔ اسی وقت مجھے ایس ایچ او کی کال آ گئی، کہنے لگے کہ آئی جی صاحب نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے۔ میں فروا کو منع کر کے گیا تھا کہ تم نے اس لڑکے کو کچھ بھی نہیں کہنا اور نہ تم مجھے اس کی جیل کے پاس جاتی نظر آؤ۔ میں یہ کہہ کر آئی جی صاحب کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر ختم کر دو اور لڑکے کو چھوڑ دو، اور یہ کام راتوں رات ہو جانا چاہیے۔ کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ وہ گرفتار بھی ہوا تھا یا اس نے کسی لڑکی کی زندگی برباد کی ہے۔ سب کچھ فیک ہے کہہ کر ختم کر دیا جائے گا۔ اوپر سے بہت آرڈرز آ رہے ہیں۔ یہ سیریس کیس تھا، چھوٹا موٹا کیس نہیں تھا جسے میں ہینڈل کر لیتا۔ آئی جی صاحب نے بڑی سختی سے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو اس بار کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جیسے ہی میں پولیس اسٹیشن پہنچا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ جو کچھ فروا نے کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی بہت بڑی مصیبت میں ڈال چکی تھی۔